अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफी रूट में आपके साथ मैं हूँ मेरीन सब्तैन। नाज़रीन, अफ़वाज पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की ज़ामिन है और हमारे बहादुर, हमारे जांबाज सिपाही हमेशा अपनी जान हथेली पर रख कर मुल्क दुश्मनों की वो गंदी और वो मैली आंखें निकाल देते हैं जो पाकिस्तान की तरफ उठती है। आज भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया, अफसोसनाक वाक़या पेश आया, लेकिन वतन के बेटों ने एक बार फिर से बता दिया कि वो अपने अहद का पास करते हैं। आज हम बात करते हैं एयरफोर्स कैंप पर जो तालिबान की तरफ से हमला किया गया, बुडवे कैंप पर। पूरी कौम दुखी भी है और एक ऐसे वक्त में यकजहत भी है, यकजहती का मुजाहिरा भी किया गया। इस वक्त मेरे साथ लाहौर स्टूडियो से मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब और तज्ज़ियाकार कॉलम निगार इरशाद आरिफ साहब। उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि वो आज के इस वाक़े को किस तरह से देखते हैं। इरशाद आरिफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नादिर मीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया आज इस गुफ्तगू में हमारे साथ शामिल होने के लिए। ये बताइएगा कि बहुत सी बातें की जा रही है, बाज़गश्त हो रही है कि ज़र्ब-ए-अज़्ब ऑपरेशन का ये कहा जाता है, ये एक रिएक्शन है। सवाल यहाँ पर एक अहम जो उठ रहा है, जो लोगों के जहनों में भी आ रहा है कि क्या अब इस ऑपरेशन के बाद, इस जो अभी ये वाक़या पेश आया, इसके बाद ज़र्ब-ए-अज़्ब की एक नई सिम्त भी सामने आएगी, आनी चाहिए? देखिए, मैं नहीं समझता कि नई सिम्त आनी चाहिए। जो चीज़ पहले दिन से तय हुई थी वो असल में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद उसकी रूह के मुताबिक नहीं हो पाया अभी तक। एक तो उसकी रफ्तार सुस्त रही, दूसरा जो शहरी इलाकों में और सिविल इदारों ने जो कुछ काम करना था वो काम कमा हक़्क़ुहू हुआ नहीं है। देखिए, पुलिस की ज़िम्मेदारी, सिविल जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं उनकी जो ज़िम्मेदारी है, जो मकामी आबादी को इन्वॉल्व करना था ताकि कोई शख्स जो दहशतगर्द है या उसका सहूलतकार है उसको कहीं पनाह न मिल सके, उस हवाले से हमारी सिविलियन गवर्नमेंट ने, सिविल इदारों ने काम ही नहीं किया। मैं माज़रत के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ, दावे बहुत किए गए लेकिन अमलन कुछ नहीं हुआ। ये बार बार जो इस तरह के वाक़यात होते हैं, ज़ाहिर बात है ये लोग खलाई मखलूक नहीं है जो ऊपर से टपक पड़ती है, ये कहीं ठहरते हैं, कहीं से ये गुज़रते हैं, कुछ ना कुछ लोगों की इनको मदद और हिमायत हासिल होती है और ये फिर टारगेट पर पहुंचते हैं। तो ये वो मामलात हैं जिस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, लेकिन अमलन फ़ौज पर सारा मामला छोड़ दिया गया है कि वो ऑपरेशन भी करे, वो इंटेलिजेंस की बुनियाद पर जो है जो मामलात हैं वो भी वही तय करे और उसके बाद फिर शहरों में जगह जगह जहाँ भी दहशतगर्द मौजूद हैं, उनके स्लीपर्स मौजूद हैं, उनके सहूलतकार मौजूद हैं, उनसे भी वो खुद निपटे। तो ये वो खामी है जो आज तक चली आ रही है और इसको दूर नहीं किया गया तो ये मामलात आगे भी चल सकते हैं। सही सही। अच्छा, ब्रिगेडियर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब। सर, आपकी मौजूदगी का हम फायदा उठाना चाहेंगे। अभी जिस तरह बात की इरशाद आरिफ साहब ने, उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल ही अमल नहीं किया गया, एक्शन प्लान जो है उसके ऊपर जो रफ्तार है वो बहुत सुस्त रही। इसका जवाब जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ एक और सवाल जिसकी तरफ अभी इरशाद आरिफ साहब ने भी निशानदेही की कि वो लोग जो इस ज़र्ब-ए-अज़्ब ऑपरेशन की वजह से उनकी पनाहगाहें बन गई, तो क्या एक बार फिर पेशावर जो है वो दहशतगर्दी की भींट चढ़ जाएगा? ज़र्ब-ए-अज़्ब में जो दहशतगर्द थे उनकी जो सेंचुरीज थी, मोस्ट ऑफ देम हैव बीन डिस्ट्रॉयड और उनकी जो लॉजिस्टिक और कमांड कंट्रोल था वो खत्म हो गया था। कुछ बच्चे कुछ पॉकेट्स या जो फैल गए, जिस तरह उनको मौका मिला, जिस तरह ये वारदात या इससे पहले कोई वारदात की उन्होंने। और इसमें आज भी आपने देखा है इस मौके पे कि आर्मी ने, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादुरी से रिएक्ट करके उनको, जितने भी अटैकर्स थे और वो काफी बड़ी तादाद थी, कोई एक या दो नहीं थे, पूरा एक ग्रुप था। सो इट वाज नॉट रूटीन टेररिज्म, ये एक कमांडो टाइप एसिमेट्रिकल वॉरफेयर है। बहरहाल फिर भी बहादुरी से उनको एलिमिनेट किया गया और आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट खुद गए। उसके बाद डीजी आईएसपीआर जनरल बाजवा ने पूरी तफसीलन ब्रीफिंग दी। मकसद कहने का यह है कि पूरा मिलिट्री सिस्टम जो है वो उसको डील भी कर रहा था और कर रहा है और करेगा। हैविंग सेड दैट, आपने ये देखना है कि ये सिर्फ मिलिट्री प्रॉब्लम नहीं है, ये खाली फौजी मसला, ये सिक्योरिटी का इशू नहीं है, इसकी बहुत सी डायमेंशंस हैं। इरशाद आरिफ साहब ने सही कहा, मैं उसके आगे भी चलना चाहता हूं। इसमें एक एस्पेक्ट तो ये देखने का है मेरीन, कि आप ये देखिए कि ये जो लोग थे या हैं जो दहशतगर्दी कर रहे हैं इस तरह की, तो इसको जाहिर है पाकिस्तान में कोई तो उनको सपोर्ट कर रहा है या कहीं पर तो छुपे हुए हैं ना, ये तो नहीं, दे हैव नॉट कम फ्रॉम द मून, चांद से तो नहीं आए। और दूसरी बात है कि इनको पाकिस्तान के बाहर से
پاکستان کے باہر سے سپورٹ حاصل ہے جس میں افغانستان اور بالکل کلیئرلی انڈیا ٹھیک ہے. آصف باجوہ صاحب نے یہ کہا, انہوں نے کہا کہ افغانستان کی طرف سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے, وہ سب ٹھیک ہے, لیکن یہ بتائیے گا نادر صاحب کہ آپ بھی کیا اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ ایکشن پلان پر عمل جو ہے وہ نہیں ہو رہا, جس طرح ارشاد عارف صاحب کہہ رہے ہیں بالکل ہی نہیں ہو رہا؟ دیکھیں ایکشن پلان جو ہے وہ اس کے تو ریزلٹس نظر آتے ہیں نا, اور ایکشن پلان میں جو گورنمنٹ نے بہت ساری چیزیں کرنی تھی وہ نہیں کی گئی اس ایفیشنسی سے, اس طریقے سے, اس مقدار میں جو کرنی چاہیے تھی. لیکن میں اسے ایک اور سٹیپ آگے جاتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس طرح کا کچھ کانسیپٹ بن گیا ہے کہ یہ کچھ بلک کام فوج نے کرنا ہے اور کچھ گورنمنٹ نے کرنا ہے اور باقی جو ملک ہے اس کا تعلق نہیں ہے. دیکھیں اس کو وی ہیو ٹو سی اٹ ایز اے نیشنل وار, اس کو پاکستان کے خلاف جنگ سمجھیں جس میں پوری قوم نے یونائٹ ہونا ہے. میڈیا جس طرح آپ کر رہے ہیں, دنیا چینل اور باقی بھی کٹھے مل کے اس کو ہم نے کرنا ہے. آپ یہ سمجھیں کہ انڈیا کی چینلز پہ ایک آدمی کوئی بارڈر میں پکڑا جاتا ہے تو سارا انڈیا پاکستان کو بلیم کرتا ہے, تو یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے. تو اس کے اندر یہ بھی سمجھنا ہے کہ اس میں انڈیا کا ہینڈ بھی ہے, خالی افغانستان از ناٹ دی ایشو. اصل دشمن جو آپ کا ہے وہ انڈیا ہے, جو بارڈر پہ بھی ساتھ ہی کر رہا ہے اور انٹرنلی بھی پاکستان کو ڈسٹربلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. چلے ٹھیک صحیح. اچھا, ہمارے ساتھ اس وقت رحیم اللہ یوسف زئی صاحب بھی موجود ہے, افغان امور کے ماہر بھی ہیں, ذرا ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب, ابھی بات ہو رہی ہے ہماری بہت سے پلیٹ فارمز پہ اس موضوع پہ گفتگو تو ہو رہی ہے, افغانستان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے, انڈیا کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان دہشت گردوں کو, چونکہ ہمارا ضرب عضب آپریشن جو ہے وہ بڑا کامیابی سے جاری ہے اور ان کے جو نیٹ ورکس ہیں انہیں بہت حد تک تباہ کیا جا چکا ہے, تو ان کو جس وقت سپورٹ مل رہی ہے وہ بارڈر پار سے مل رہی ہے. آپ اپنے تجربے کی روشنی میں کیا کہیں گے؟ جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستانی طالبان کو جب یہاں پہ شکست ہوئی تو ان میں سے کئی ہزار افغانستان چلے گئے. 2009 میں ان کی وہاں پہ منتقلی ہوئی اور ابھی تک مولانا فضل اللہ, ان کے ساتھی سوات سے, ملکن ڈویژن سے, باجوڑ سے, مومن سے اور اب وزیرستان سے یہ لوگ افغانستان چلے گئے ہیں. یہاں پہ ان کا رہنا ممکن نہیں رہا. اور پھر یہ بھی ہے کہ جب افغانستان اور پاکستان کے تعاون کی بات ہوئی, تعلقات کچھ بہتر ہوئے, تو یہ کہا گیا تھا کہ افغانستان کی حکومت وہاں پہ کارروائی کرے گی, پاکستانی طالبان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی, اور پاکستان جو ہے وہ یہاں پر افغان حکومت کے ساتھ تعاون کریں گے تاکہ افغانستان میں امن قائم ہو جائے. تو یہ دونوں کام شروع تو ہو گئے تھے لیکن یہ نامکمل رہ گئے اور ابھی کوئی اس میں پیش رفت نہیں ہو رہی. تعلقات بگڑ گئے ہیں. تعلقات جب سے بگڑے ہیں تو اس کے بعد کوئی تحفظ نہیں ہوا. اور ابھی یہ اگر آرمی نے یہ ابھی کہہ دیا ہے کہ اس میں افغانستان سے یہ پلاننگ ہوئی ہے اور حملہ ہوا ہے تو ان کے پاس شواہد تو ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ آرمی پبلک اسکول کے اوپر پچھلے سال دسمبر میں آرمی پبلک اسکول کے واقعے کے بعد بھی انہوں نے کہا تھا ہمارے پاس شواہد ہے, لے کر ہم جائیں گے, ان کو دکھائیں گے. ہاں جی, کابل گئے تھے اور وہ اپنے ساتھ شواہد لے کر گئے تھے کہ اس حملے کی پلاننگ بھی ساری آپریشنز یہ افغانستان سے ہوئی ہیں. تو میرے خیال میں اب بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. شواہد افغان حکومت کو دینے چاہیے اور ان سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ آپ رحیم اللہ صاحب ایک سوال ہے آپ سے. رحیم اللہ صاحب, شکایتیں ہیں تو ان کو بھی دور کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. افغانستان کے ساتھ ساتھ انڈیا کا بھی ذکر ہے. انڈیا کو کافی افغانستان میں ایک انفلوئنس حاصل ہو گیا ہے اور وہاں پہ وہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف واقعی استعمال کر رہا ہے. تو یہ بھی ہمارے لیے ایک مشکل بن گئی ہے. اس کی بھی روک تھام تب ممکن ہوگی جب پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہتر ہوں گے. صحیح. اچھا رحیم اللہ صاحب, سوال یہاں پر ایک خاص جو بھی آپ بات کر رہے تھے, میں ذہن میں آیا کہ جب 16 دسمبر 2014 کو آرمی پبلک اسکول پر حملہ ہوتا ہے, اس کے بعد بھی کہا گیا ہماری جانب سے کہ ہمارے پاس شواہد موجود ہیں, ان کے پاس لے کر جائیں گے. اب بھی اگر اسی طرح کے شواہد موجود ہے جیسا کہ کہا بھی گیا ہے آئی ایس پی آئی کے بیان کے مطابق, تو اگر یہ شواہد لے کر جائے بھی جاتے ہیں تو فالو اپ کس طرح کا ہوگا؟ پہلے کیا ہوا؟ دیکھیں, اگر نہیں ہوا تو اس کی کچھ وجوہات ہوں گی, لیکن اگر ہمارے پاس شواہد ہیں تو ہمیں تو ان کو سامنے لانا چاہیے. افغانستان کی حکومت کے علاوہ جو افغان حکومت کا سب سے بڑا حامی ہے امریکہ, اس کو بھی وہ کرنے چاہیے. ہم نے پہلے انڈیا کی جو مداخلت ہے اس کے بارے میں امریکہ کو شواہد دیے ہیں, تو افغانستان کے بارے میں بھی ہمیں چاہیے کیونکہ امریکہ کی فوج اب بھی تقریباً 11,000 افغانستان میں موجود ہے اور 3-4 ہزار باقی جو نیٹو کے ارکان ہیں ان کے بھی فوجی موجود ہیں.
اور ان کی ہوائی فوج جو ہے وہ بھرپور ساتھ دے رہی ہے افغانستان کی فوج کا جو وہاں پہ کارروائی ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں یہ امریکہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو, اور یہ کوشش تو رہنی چاہیے, کیونکہ جب کل امریکہ ہم سے شکایت کرے گا یا افغان حکومت ہم پہ الزام تراشی کرے گی تو ہم کم از کم اپنا دفاع کر سکیں گے. اب تو یہ ہے کہ جو بھی واقعہ ہوتا ہے افغانستان میں تو وہ ہم پہ الزام لگاتے ہیں, اور ہم نے پہلے نہیں کیا, لیکن ابھی ہمارے پاس چونکہ شواہد آ گئے تو ہم بھی یہ بات کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ پاکستان کا کیس مضبوط بنانے کے لیے ہمیں شواہد اکٹھے کرنے چاہیے اور شواہد کی تشہیر بھی کرنی چاہیے, اور یہ افغان حکومت اور امریکہ حتیٰ کہ باقی جو ادارے ہیں UN ہے وہاں پر بھی لے جانے چاہیے, کیونکہ بہت زیادہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے. چلے ٹھیک. اچھا رحیم اللہ یوسف سعید صاحب, ایک آپ سے سوال بہت امپورٹنٹ جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ ابھی سرتاج عزیز صاحب گئے, اشرف غنی صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی, انہوں نے یہ بھی کہا کہ برف جو ہے وہ پگھل رہی ہے, حالات نارمل ہوں گے. تو کیا یہ جو اب کارروائی کی گئی ہے یہ کہ اسی سلسلے کی کڑی تو نہیں کہ دوبارہ جو حالات نارمل کی طرف جا رہے ہیں وہ ایک بار پھر ایک دوسرے کی طرف جو ہے ایک دوسرے کو نشانہ بنانے کی طرف چلے جائے, ایک دوسرے کی طرف انگلیاں اٹھانے کی طرف چلے جائے؟ دیکھیں اب یہ ایک تو حملہ جو ہے یہ تو یقیناً یہ پاکستان ایئر فورس کا جو کیمپ تھا بڑا دیر میں, یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہی سے ان کے نشانے پہ تھا. یہاں پہ اگر حملہ نہیں ہوا تو اس کی کچھ وجوہات ہوں گی, شاید ملیٹنٹس کے پاس موقع نہیں تھا, وسائل نہیں تھے, یا یہاں پہ سیکیورٹی بہتر تھی. تو وہ حملہ تو یہاں پہ اگر الرٹ نہ ہوتے ہمارے ادارے تو یہ حملہ تو ہونا ہی تھا, اور بالآخر یہ حملہ ہو گیا. جو بھی فوجی تنصیبات ہیں وہ ٹارگٹ ہیں. اب یہ کہ اس کا مقصد کیا تھا, مقصد تو میرے خیال میں واضح ہے کہ ملیٹنٹس کو نقصان ہوا ہے ضرب عضب سے, خیبر 1 سے, خیبر 2 سے جو فوجی کارروائیاں ہوئی ہیں. اس کے علاوہ جو شہروں میں ان کو پکڑا گیا ہے تو ان کو نقصان ہوا ہے, تو وہ اپنا بدلہ بھی لینے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ اپنی موجودگی کو پھر سے ثابت کریں اور اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھائیں. انہوں نے ایک بڑا ٹارگٹ چنا اور اس کے اوپر حملہ کیا. اب اس میں مقاصد اور بھی ممکن ہیں, ہوں گے, اس طرح آپ نے بھی ذکر کیا, لیکن یہ تعلقات جو خراب ہوئے ہیں افغانستان اور پاکستان کے, اس میں یہ ہے کہ جو افغانستان کی حکومت کے مخالفین ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں, جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ افغانستان میں موجود ہیں. اب یہ پناہ جو ملی ہوئی ہے ان لوگوں کو, تو یہ تو اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ یہ اگر پناہ نہ ملتی تو پھر یہ اس طرح کے حملے نہ کر سکتے. تو اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے کہ دونوں کے جو دشمن ہیں ان کو ان دونوں ملکوں میں پناہ نہ ملے, بلکہ ان کے خلاف کوئی مشترکہ بہت ضروری ہے کہ ایک ڈائیلاگ جو ہے وہ ہو اور ڈائیلاگ کے نتیجے میں کچھ صورتحال بہتر ہو. رحیم اللہ صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ارشاد عارف صاحب آپ کی طرف آتی ہوں, اور ابھی جو ہماری بات ہو رہی تھی پاک افغان تعلقات کی طرف ہم بات کو ذرا سا لے کر گئے, اور جو اس وقت صورتحال ہے وہ اس میں پاک افغان تعلقات کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے. اور ایک اور سوال جو آپ نے ابھی پہلے ذکر چھیڑا بھی تھا کہ پشاور جو ہے وہ بہت جلدی نشانہ بن جاتا ہے, سب سے پہلے دہشت گرد ہمیں یہیں پر دکھائی دیتے ہیں, تو کیا وجہ ہے اس علاقے کو کیوں نہیں ابھی اس طرح سے کلیئر کیا جا سکا؟ دیکھیے پشاور اس لیے بھی نشانہ بنتا ہے کہ یہ جو ایجنسیز ہیں جہاں آلریڈی پناہ گاہیں تھیں, اگرچہ وہ آپریشن ہوا, لیکن ظاہر بات ہے ان کے سلیپرز جو موجود ہیں, پھر افغان سرحد ہے, اتنا بڑا وسیع علاقہ ہے, جیسا رحیم اللہ یوسف سے بتا رہے ہیں کہ وہاں ہمارے دشمن جو ہیں, ہمارے مخالفین وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور انڈیا بھی ان کی سپورٹ کر رہا ہے, اور خود انڈیا کی ٹرینڈ جو ایجنسیز ہیں افغانستان کی وہ بھی ان کی مدد کر رہی ہیں, اور اشرف غنی کے جو مخالفین ہیں وہ بھی ان کی مدد کر رہے ہیں تاکہ پاکستان اور اشرف غنی حکومت کے تعلقات بہتر نہ ہو سکیں. تو یہ سارے عوامل موجود ہیں. بیسیکلی ہمیں جو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے ایک بار پھر ہمیں مل بیٹھ کر یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کن کن ایریاز میں ایک سال کے دوران, ہماری یہ پچھلے 6 مہینے کے دوران ہماری کمزوریاں سامنے ہیں, ان کمزوریوں کو دور کیا جائے. نمبر 1. نمبر 2, سفارتی سطح پر افغانستان کو
اور اس کے سرپرست امریکہ کو باور کرایا جائے کہ جناب یہ جنگ جو ہم لڑ رہے ہیں یہ صرف ہماری جنگ نہیں ہے، یہ آپ کی جنگ بھی ہے۔ اگر پاکستان سفارتی سطح پر بتائیں ہم ارشاد عارف صاحب، جب ہماری وزارت داخلہ ہی متحرک نہیں ہے؟ نہیں، داخلہ اور خارجہ دونوں نہیں ہیں، یعنی آج دیکھیے یہ جب وزیر اعظم صاحب گئے ہیں تو کیا وزیر داخلہ کو ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ان کو بالکل ہونا چاہیے تھا، یہ ان کی ذمہ داری بھی ہے۔ اور وزارت خارجہ کا تعلق جو جہاں تک ہے وہ ایک دن کچھ کہتی ہے، دوسرے دن کچھ کہتی ہے، ابھی تک کھل کر جو بات کہنے کی ہے وہ ہماری وزارت خارجہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر کوئی پیغام دینا ہو انڈیا کو تو وہ بھی 6 ستمبر کو آرمی چیف اپنی تقریر میں کوئی پیغام دیتے ہیں، وزیر اعظم صاحب اپنی تقریر میں اس طرح کا بیان نہیں، اس طرح کا پیغام نہیں دیتے۔ تو یہ سارے مسائل ہمیں درپیش ہیں، لیکن ہمیں ان سے نکلنا ہوگا، کیونکہ یہ جنگ جو ہم نے شروع کی ہے ہمارے پاس کامیابی کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ ایک پیج پر نہیں ہے، نہیں، ایک پیج پر ضرور ہیں، لیکن ایک سائیڈ پہ جو ہے تحرک اور فعالیت جو نظر آتی ہے، دوسری سائیڈ پہ وہ تحرک اور فعالیت نہیں ہے۔ میں یہ بالکل نہیں کہتا کہ اس جنگ کے حوالے سے حکومت اور فوج کے درمیان وہ کوئی اختلاف ہے یا سیم پیج پر نہیں، بالکل میں نہیں کہہ رہا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک شعبہ جو ہے، ایک ادارہ وہ مکمل طور پر فعال ہے، وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہے، دوسرا جو شعبہ ہے وہ اتنا فعال، اتنا مستعد، اتنا چاق و چوبند نہیں ہے، نہ سفارتی سطح پر، نہ انتظامات کی سطح پر، اور نہ قوم کو بیدار کرنے، چوکس رکھنے اور ساتھ ملا کر چلنے کی سطح پر۔ وہاں جو ہے ہمیں کمزوری نظر آتی ہے۔ چلے ٹھیک، صحیح ہے۔ اچھا صحیح، نادم میر صاحب آپ کی طرف بھی میں نے آنا ہے، بریک کا یہاں پہ کہا جا رہا ہے، بریک پہ ہم جائیں گے، لیکن بریک سے جب واپس آئیں گے تو آپ سے ضرور میں جاننا چاہوں گی کہ اس واقعے کے حوالے سے جیسا وزارت داخلہ پہلے ہی بتا دیتی ہوتی ہے کہ تھریٹس موجود ہے، بظاہر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک سافٹ ٹارگٹ تھا کیونکہ یہ فنکشنل بیس نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ان دہشت گردوں نے اپنا پیغام پہنچایا، کس طرح کے واقعات وہ کرتے رہیں گے، اس کے اثرات کیا ہوں گے، ساتھ ہی ساتھ نیکٹا کی کتنی امپورٹنس تھی ہے اور کیوں نہیں نیکٹا کو ابھی تک متحرک کیا گیا، یہ آپ سے بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بات کر رہے ہیں ہم اس وقت بڈبیر پر ہونے والے حملے کے حوالے سے، ایئر فورس کیمپ جہاں پر افسوسناک واقعات پیش آیا۔ میرے ساتھ میرے مہمان موجود ہے، بریگیڈیئر ریٹائر نادم میر صاحب ہے، تجزیہ کار ارشاد عارف صاحب ہے، اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے تجزیہ کار اظہار الحق صاحب نے بھی۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ سے ایک سوال کیا تھا بریک پر جانے سے پہلے میں نے، کہ جب معلومات ہمارے پاس پہلے سے ہوتی ہیں کہ یہاں پر اٹیک ہو سکتا ہے، اور یہ بھی معلومات پہنچتی ہیں کہ اندر سے معلومات ان دہشت گردوں تک جاتی ہیں، تو اس کے باوجود ہم کیوں نہیں ویل پریپیئرڈ ہوتے؟ نیکٹا کا بھی میں نے سوال اٹھایا کہ اگر نیکٹا پراپر فنکشنل ہوتی تو کیا صورتحال مختلف ہوتی؟ قدرے فرسٹلی آئی چیلنج دس پریمائز کہ یہ روٹین ٹیررزم ہے، یہ روایتی دہشت گردی نہیں ہے، دس از انڈکلیئرڈ وار اگینسٹ پاکستان، اور ون سائیڈڈ وار ہے جو پاکستان پہ کی جا رہی ہے مسلط، اور پاکستان صرف اپنا دفاع کر رہا ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس کے انٹرنل ڈائمنشنز ہے جس میں یہ دہشت گرد ہیں جو چھپے ہوئے ہیں یا کچھ علاقوں سے واردات کرتے ہیں، افغانستان سے بھی آتے ہیں، اور دوسرا ان کے پیچھے بڑا سپورٹر ہے، there is a state actor جو ان نان سٹیٹ ایکٹرز کی مدد کر رہا ہے، اس کا نام انڈیا ہے، اور یہ ایک جنگ کا طریقہ ہے، یہ انڈیا کی انڈائریکٹ اسٹریٹجی ہے پاکستان کے خلاف، جو کہ مڈل ایسٹ میں اگر آپ دیکھیں ابھی تو وہاں پر اس طرح کی بہت سی لڑائیاں چل رہی ہیں اس طرح کی فورسز کی، تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اس کو اگر آپ روٹین ٹیررزم سمجھیں گے تو پھر ہم اس کو ڈیل نہیں کر سکیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس کو ڈیل نہیں کر سکے کہ خالی یہ نیکٹا کا یا نیشنل ایکشن پلان از ناٹ انف فار دس even if it is completely implemented, because آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے نیشنل ایکشن پلان کے علاوہ وہ ایک نیشنل پالیسی کی ہے جس میں انڈیا جو پاکستان کے خلاف جنگ کر رہا ہے اس ٹوٹل وار کو دیکھیں، چائنا میں جا کے انڈیا کا مودی صاحب کہتا ہے کہ گوادر نہ بناؤ، دبئی میں جا کے کچھ اور کرتے ہیں اینڈ سو آن، افغانستان سے وہ یہ دہشت گردی کراتے ہیں، تو آپ نے اس کا مکمل جواب دینا ہے، تو تبھی ہو سکتا ہے جب آپ کی اپنی پالیسی کلیئر ہوگی کہ انڈیا از این انیمی پاکستان کا جو افغانستان میں سپوائلر ہے اور وہ یہ کرا رہا ہے، سو افغانستان جو ہے وہ اس کے اندر چھوٹی از دا اسمالر پرابلم، انڈیا از دا بگر پرابلم، جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے ہم اس کا حل نہیں نکال سکیں گے ایز اے نیشن۔ سیکنڈلی وی نیڈ ٹو یونائٹ، اس کے اوپر پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ کو باقی مسئلے چھوڑنے پڑیں گے اور ساری توجہ اس پہ لانی پڑے گی تاکہ پاکستان کی فوجی بہادر فوج، گورنمنٹ، پولیٹیکل ایلیٹ، میڈیا، all Pakistan is united to defeat terrorists and ان کے سپورٹرز، اور انشاءاللہ ہم یہ جنگ جیتیں گے۔
صحیح ब्रिगेडियर साहब, यकजहती तो हमें नजर आ रही है इस वक्त, खास तौर पर इस वाक़े के बाद हमने देखा कि आर्मी चीफ जो है, वज़ीर आज़म साहब, सब वहाँ पर पहुँचते हैं और एक्शन जो है वो प्लान के ऊपर वो मुत्तहिद है। हमारे साथ इस वक्त तज्ज़े का इजहारुल हक साहब भी मौजूद है। एक अहम सवाल जो नेक्टा के हवाले से मैंने उठाया, चलिए उनसे कर लेते हैं। इजहारुल हक साहब, आप बताइएगा कि इस वक्त हम जैसे कि बात कर रहे हैं, डायलॉग्स होने चाहिए, डायलॉग्स होने चाहिए, डायलॉग्स हो भी रहे हैं और हर लेवल पर हो रहे हैं। अगर हम अफगानिस्तान के साथ बात करते हैं, भारत के हवाले से हमने अमेरिका की मदद भी चाहिए, हुसैन राइस यहाँ पर आई, लेकिन उस वक्त भी हमने देखा कि हमारी बात का जवाब बड़ी सर्दमहरी से दिया गया। तो फिर डायलॉग्स कैसे आगे बढ़ेंगे कि सूरत हाल कुछ बेहतर हो, इन लोगों के नेटवर्क को खत्म किया जा सके? इजहारुल हक साहब, आप मेरी आवाज शायद सुन नहीं पा रहे। जी आवाज आ रही है आपकी, पहले नहीं आ रही। जी। अच्छा इजहारुल हक साहब, मैं ये बात कर रही हूँ कि हम अभी बात कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए, सूरत हाल किस तरह बेहतर हो सकती है, लेकिन हमने एक सवाल ये भी उठाया कि इस वक्त जरूरी है कि जो हमारे अक्रॉस बॉर्डर हमारी जो कंट्रीज मौजूद है जिनके साथ हमारी सूरत हाल कुछ बेहतर होनी चाहिए, अफगानिस्तान और इंडिया की स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं, तो हर सतह पर मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, लेकिन बातचीत के असरात नहीं नजर आते। इंडिया की तरफ से सर्दमहरी दिखाई जाती है तो अमेरिका की तरफ से भी सर्दमहरी दिखाई जाती है। तो किस तरह से इन डायलॉग्स को फ्रूटफुल बनाया जा सकता है कि नेटवर्क को डिस्ट्रॉय किया जा सके, क्योंकि जब वो यहां पर अटैक करते हैं उनको सपोर्ट उधर से मिलती है और उनका ये कहना है कि वहां पे जो अटैक होते हैं तो सपोर्ट शायद यहां पे कोई मिल रही है। क्या कहेंगे इस पर? जी मेरीन, शुक्रिया। इस कोई शक नहीं कि इंडिया जो है वो हमारा मेन दुश्मन है, लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि वो, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। जी आ रही है। जी, इंडिया हमारा मेन दुश्मन है, लेकिन वो खुद डायरेक्टली सामने आकर नहीं लड़ रहा। देखें, इसमें कोई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है, ये बड़ी सिंपल सी बात है। हमारे दो प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम है हमारा पैदाइशी कर्ज। हम जिस तरह पैदाइशी लूला लंगड़ा होता है, अफगान बॉर्डर जो है ये हमारा पैदाइशी कर्ज है। जब तक हम अफगान बॉर्डर को कंट्रोल नहीं करेंगे, हम अफगानिस्तान से आने वाले दुश्मनों को, इंडियन एजेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा हमारा कर्ज, जिससे हम आंखें बंद कर देते हैं, उस कबूतर की तरह जो बिल्ली को देख के आंखें बंद करता है, वो नजरियाती मदद है जो तालिबान पाकिस्तान के अंदर से हासिल कर रहे हैं। देखें, ये चंद माह पहले की बात है कि जब वाघा बॉर्डर पर धमाका हुआ था तो अखबारात ने ओपनली रिपोर्ट किया था कि वो दहशतगर्द रात को कहां छुपे रहे। सही। देखिए, यहाँ पर हजारों ऐसे तालीमी इदारे हैं जो तालिबान का साथ दे रहे हैं, वो नर्सरीज हैं, उनकी नजरियाती वहां पर हमाहंगी है। सबको पता है कि जुमे के खुतबे में कहां कहां किसको अमीरुल मोमिनीन कहा जा रहा है। तो ये हम जब तक आंखें बंद करके रहेंगे, ये जो अंदरूनी नर्सरियां हैं, यहाँ से तालिबान की जो मदद है वो जारी रहेगी। और इंडिया को बड़ी आसानी है इंडिया के लिए कि वो खुद सामने नहीं आ रहा, वो अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है, वो पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दों के साथी हैं उनको इस्तेमाल कर रहा है। तो जब तक हम ये दो रास्ते कंट्रोल नहीं करेंगे, अफगान बॉर्डर और तालिबान के अंदरूनी हमदर्द, तब तक हम जितना भी लड़ेंगे वो बेकार होगा। ठीक है, सही है। इजहारुल हक साहब, आपने भी वही बात की, अभी इरशाद आरिफ साहब ने भी यही बात की कि एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल जो नहीं किया जा रहा, ये कोताही है। वो फैसिलिटेटर्स, वो नेटवर्क्स, वो सोर्सेज जिनको खत्म किया जाना, मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं किया जा रहा। इस वक्त हमारे साथ रुस्तम शाह महमद साहब मौजूद है, दिफाई तज्ज़ियाकार है, उनसे भी जरा जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। रुस्तम साहब, अगर आप अभी गुफ्तगू सुन रहे थे तो अभी ये बात की इजहारुल हक साहब ने भी कि जो वो नेटवर्क है उसे नहीं डिस्ट्रॉय किया गया, वो नर्सरियां जो हैं उन्हें नहीं डिस्ट्रॉय किया गया। आप क्या कहते हैं इस पर? आपका तज्जिया क्या कहता है? देखिए, ये बात, ये जो अहदाफ हमने इतने फैला लिए हैं कि उनके बेटर्स को और उनके फाइनेंसर्स को और उनके सपोर्टर्स को और उनके सिंपथाइजर को, और इसमें वक्त लगेगा। आपने जो जुर्म हुआ है, जो क्राइम हुआ है, जो इतना बड़ा हमला हुआ है, इसके पीछे जो लोग हैं, जिन लोगों ने ये किया है, उनके पीछे उन पे आप फोकस करें और उनको आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें और ये पता लगाने की कोशिश करें कि ये क्यों ऐसे मुमकिन हुआ कि वो इतने एक हिसास इलाके तक पहुंचने में कामयाब हुए, कहाँ पे उनको इंटरसेप्ट किया जाना था, कहाँ उनकी प्लानिंग होने वाली थी। अगर वो अफगानिस्तान में है तो पहले ये आप जरा जहन नशीन करें कि अफगानिस्तान के लोगों को
یا افغانستان میں جو لوگ لڑ رہے ہیں ان کو کیا پڑی ہے کہ نیٹو کی فورسز کو چھوڑ کے یہاں کے پاکستانی تنصیبات پہ حملے کریں؟ ان کو اس سے کیا ملے گا؟ نہ ان کا یہ ہدف ہے نہ ان کا یہ مقصد ہے. اگر یہ تحریک طالبان کے لوگ ہیں تو وہ سمجھ میں بات آ سکتی ہے کہ تحریک طالبان کے وہ لوگ جو اس وقت افغانستان میں مقیم ہیں, وہاں پناہ لی ہے یا وہاں پہ بھاگی ہوئی ہیں یا چھپے ہوئی ہیں, وہ لوگ چونکہ یہاں کی جغرافیہ سے واقف ہیں, حالات سے واقف ہیں, تو انہوں نے ایک صاف ٹارگٹ چنا. اور چونکہ ایئر فورس سے ان کو سب سے زیادہ تکلیف ہو رہی تھی کہ جو جہاز بمباری کرتے ہیں ایئر فورس والے چلاتے ہیں, اور خاص طور پہ جو ڈرون ٹیکنالوجی ابھی سامنے آئی جس سے ہدف کو بڑا پراپر نشانہ بنایا جا رہا ہے, وہ بھی بڑا ان کے اوپر جلتی پہ تیل کا کام کر رہا ہے. جی اظہار الحق صاحب, آپ میری آواز سنیں؟ ٹھیک ہے اظہار صاحب, آپ کا بھی سوری محمد صاحب, آپ کا بھی جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ہمارے سامنے آیا. ارشاد عارف صاحب, آپ بھی ذرا اپنا پوائنٹ آف ویو اس پہ ضرور دیجیے گا. وہ جب بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم پیغام تو پہنچاتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہمارے پاس شواہد تو موجود ہیں, جو واقعہ پیش آیا آرمی پبلک اسکول کا اس پہ ہمارے گریونسز ابھی تک موجود ہیں اور اس کے بھی شواہد ہمارے پاس موجود تھے, تو کیا ان شواہد کے بعد بھی کوئی اگر وہاں سے پروگریس نہیں دکھائی جاتی ہے تو ہمارے تعلقات کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ دو پہلو ہیں. نمبر 1 تو ایک ترجیحات کا معاملہ ہے. جو ہماری سول حکومت, سول اداروں کی ترجیحات میں کیا آپریشن ضرب عضب اور نیشنل ایکشن پلان جو ہے ترجیح نمبر 1 ہے, ترجیح نمبر 2 ہے, ترجیح نمبر 3 ہے. دیکھیے یہ نیکٹا کا ذکر ہوا ہے. اب نیکٹا کے لیے نیکٹا بن گیا, وہ پہلے تو 1 سال تک فعال ہی نہیں ہو سکا, پھر اس کو فعال کرنے کی کوشش کی گئی تو پتہ چلا پیسے نہیں ہیں, پھر ان کو پیسے دیے گئے تو پھر اور رکاوٹیں آ گئیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کسی نہ کسی سطح پر یہ سمجھتی ہے کہ جی فوج اپنی جنگ لڑتی رہے, ہمیں پیسے چاہیے کسانوں کے لیے, پیکج کے لیے, کیونکہ بلدیاتی انتخابات آ رہے ہیں یا عمران خان کا ہم پر دباؤ ہے, ہمیں پیسے چاہیے میٹرو بس کے لیے, ہمیں پیسے چاہیے سولر پارک کے لیے, ہمیں پیسے چاہیے انڈر پاسز کے لیے, فلائی اوورز کے لیے. اس کے لیے ہمارے پاس فنڈز ہیں, لیکن نیکٹا کے لیے ہمارے پاس فنڈز نہیں تھے. ہماری کتنے اجلاس جو ہیں وہ اس بات پر پورے سال یا 2 سال کے عرصے میں ہوئے ہیں کہ بجلی کا مسئلہ کیسے حل کرنا ہے, اور کتنے اجلاس جو ہیں اس بات پر ہوئے ہیں کہ دہشت گردی کو ہم نے کس طرح ختم کرنا ہے. یعنی جو ایشو ہے وہ ہے دہشت گردی. بجلی جو ہے وہ ہماری پرابلم ہے, ہم پرابلم سالو کرنا چاہتے ہیں, ایشوز کو سالو کرنا نہیں چاہتے. اظہار الحق صاحب بھی جو بات کر رہے ہیں, بات یہ ہے کہ پہلے ہم جو ڈائریکٹ جنگ ہو رہی ہے اس سے تو عہدہ برا ہو جائیں, پھر یہ اس کو مزید پھیلا سکتے ہیں. ان کے باقی جو نظریاتی ہے معاملات ان پر بھی کوشش کی جائے گی, لیکن ہم تو جو حملہ ہو رہا ہے اس کا دفاع کرنے کے قابل نہیں ہے, تو ہم یہ نظریاتی بحث چھیڑ کر کہاں لے جانا چاہتے ہیں معاملے کو. میرا اچھا ارشاد صاحب, یہ دہشت گردی کی جو یہ لہر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں, آپ کی بات کو ابھی آگے بڑھائیں گے؟ ایک اسی حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ سفارتی سطح پر بھی ہمارا رویہ یہی ہے کہ ہم جب بہت زیادہ دباؤ پڑتا ہے تو مشیر خارجہ افغانستان بھی چلے جاتے ہیں, انڈیا کی بات بھی ہو جاتی ہے, لیکن جو ہی معاملات تھوڑا سا ہمیں ریلیف ملتا ہے تو ہم بالکل چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور محسوس ہی نہیں ہوتا. چلے ٹھیک ہے, ہم وقتی طور پہ دیکھتے ہیں حالات کچھ بہتر ہو گئے تو ہم اسے فائنل سمجھ لیتے ہیں, لیکن پھر کوئی صورتحال اس سے بدتر سامنے آ جاتی ہے. ارشاد عارف صاحب, بات کو بھی ہم آگے بڑھاتے ہیں, بریک کا وقت ہے. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہم نے ضرور بات کرنی ہے کہ یہ جو بڑے بڑے حملے تو چلے نہیں ہو رہے اس وقت, یہ ایک اچھی پازیٹیو بات ہے, لیکن ان بڑے بڑے گینز کو بڑا بڑا گین ہی رہنا چاہیے. کس طرح سے یہ ممکن ہوگا, کارروائی کا دائرہ کار کس طرح سے بڑھایا جانا چاہیے, یہ بہت ضروری ہے جاننا. اور بارڈر کے حوالے سے ہم نے جو بات کی, بارڈر مینجمنٹ, اس پر بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر صاحب اور تجزیہ کار ارشاد عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم بات کر رہے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے بٹ بھی جو بیس پر حملہ ہوا اس حوالے سے. نادر صاحب, آپ سے ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے, جیسے کہ بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کہا کہ وہ گینز جو ہمارے گینز ہیں وہ گینز ہی رہیں, تو کیا کیا جانا چاہیے, کیا کمی کیا کوتاہی, اس پہ تو ہم نے بات کی. آپ اس کا جواب ضرور دیجیے گا, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی تک جو گفتگو ہوئی اس سے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ہمارے افغانستان سے تعلقات, معاملات صحیح نہیں ہوں گے, یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے 1 سال میں ضرب عضب جب سے شروع ہوئی ہے اوور آل سطح پہ بہت گینز ہوئے ہیں, اور
دہشت گردی اور دہشت گردوں کی فورسز، ان کی پناہ گاہیں وہ کافی ڈسٹروئی ہوئی ہیں اور کافی کمی آئی ہے، لیکن جو ان میں بچ گئے ہیں یا افغانستان میں موجود ہیں یا انڈیا سپورٹ کر رہے ہیں جہاں سے بھی وہ یہ وارداتیں کرا رہے ہیں، اس کو یہ سمجھنا ہے کہ اس کے دو پہلو ہیں، ایک لوکل ٹیررزم یا دہشت گردی جو روایتی یا ملک کے اندر ہے، اور دوسری جیو پولیٹیکل ٹیررزم۔ جیو پولیٹیکل ٹیررزم سے مطلب ہے کہ اپنے مقصد کے لیے انڈیا یا افغانستان کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں جو دہشت گردی کرا رہا ہے، تو یہ جو ہمارے گینز ہیں وہ انشاءاللہ کے بڑھیں گے، اور یہ جو لڑائی ہے یہ پوری جنگ ہے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے اس کو ایک وار سمجھیں، unless we take this as war، کہ پاکستان ایک جنگ ہے، جس طرح 65 کی آپ نے ابھی سیلیبریشن کی 50 سال کے بعد، وہ ایک قسم کی جنگ تھی، یہ دوسرے قسم کی جنگ ہے۔ اور آپ یہ بھی نہ بھولیں کہ اگر آج یہ واردات ہوئی ہے، یہ ٹیررزم ہوئی ہے بیس پہ پشاور میں، تو اس کے ساتھ انڈیا نے شیلنگ بھی کی ہے، اور پچھلے دنوں میں بھی، اور پاکستان کے شہریوں کو بھی بارڈر پہ شہید کیا ہے۔ سو یہ آپ ٹوٹل پیکج جو بگر پکچر ہے اس کو نہ بھولیں۔ اب میں آپ کے سوال کا آتا ہوں کہ اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں افغانستان کا جہاں تک تعلق ہے، حل اس کا یہ ہے کہ نمبر 1 یہ بات صحیح ہے، افغان ہمارے بھائی ہیں، اور ہم پوری کوشش کریں گے اور کرنی چاہیے کہ افغانستان کے ساتھ ہر سطح پہ بہتری آئے، کیونکہ ظاہر ہے افغانستان کا بارڈر پاکستان افغانستان مل کے اس مسئلے کو حل کریں گے۔ لیکن جو میں آپ کو اگین ریپیٹ کرتا ہوں ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن، پلیز انڈرسٹینڈ کہ اس کو کون ہے جو نہیں چاہتا کہ یہ بارڈر پیسفل ہو یا پاکستان افغانستان، وہ انڈیا ہے، بیکاز انڈیا ایک گریٹر گیم کھیل رہا ہے۔ تو بڑا سطح پہ میں اس پہ نہیں جانا چاہتا کیونکہ آج وہ سبجیکٹ نہیں ہے۔ بہرحال اس کے اندر آپ کو افغانستان کے ساتھ یہ کرنے میں دوسرے ملکوں کی، چائنا کی، رشیا کی مدد لینی پڑے گی، اور رشیا سے ہمارے تعلقات چائنا سے تو ہیں، رشیا سے بھی اچھے ہو رہے ہیں، لیکن آپ کو جو اس میں گڑبڑ کرا رہا ہے، آپ کو اس کو انٹرنیشنل لیول پہ یو ول ہیو ٹو گو گلوبلائز دی ایشو۔ اس کا جو لوکل پاکستان میں یہ دہشت گردی ہوئی ہے تو آپ اس کو دنیا میں لے کے جائیں۔ جیسے میں انڈیا کے ٹی وی چینلز پہ گیا تو ایک نادر صاحب یہ باتیں اٹھائی تو جاتی ہیں ہر فورم پر نادر صاحب یہ باتیں اٹھائی جاتی ہیں۔ I don't agree with you۔ کوئی اٹھانے کا طریقہ نہیں ہے۔ دیکھیں اٹھانے کا طریقہ ہوتا ہے جب آپ سیریس ہوتے ہیں نا، ابھی انڈیا اگر آپ کہتے ہیں، وہی تو میں جاننا چاہتی ہوں وہ طریقہ کار کیا ہوگا کہ پروڈکٹیو ہو۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں۔ ابھی آپ کہتے ہیں یہ انڈیا نے بارڈر پہ شیلنگ کی، پاکستانی سیولینز کو شہید کیا، اور آپ 10 دفعہ ان کے ہائی کمشنر کو بلا چکے ہیں، اور جو آپ نے پروٹیسٹ کیا اور اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ سو اس کا طریقہ ہے آپ اپنے ہائی کمشنر کو واپس بلائیں، ان کے ہائی کمشنر کو بھیج دیں، ریلیشنز ڈاؤن گریڈ کریں، دنیا کو پتہ لگے گا۔ آپ اس کے علاوہ ان کی فلائٹس بین کریں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ٹیل دا ورلڈ، شو دا ورلڈ یو آر سیریس، کہ آپ کے خلاف کاروائی، چاہے وہ اندر سے انٹرنل دہشت گرد ہو، اندرونی دہشت گرد ہو، یا بیرونی مداخلت ہو، دونوں کے خلاف پاکستان ایک یونائٹڈ کنٹری کی طرح اس کو لڑے گا اور انشاءاللہ جیتے گا۔ اچھا ٹھیک ہے نادر صاحب جلدی سے ذرا ایک جواب دے دیجیے گا، کیونکہ آپ نے اپنی باتوں میں بارڈر کا ذکر کیا، بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے ہم بہت سی باتیں بھی سنتے ہیں، کس طرح سے، کیونکہ یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے دہشت گردی کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے، جس کی وجہ سے دہشت گردی بڑھ رہی ہے معذرت کے ساتھ، تو کس طرح سے یہ بارڈر مینج کیا جا سکتا ہے، یا مینج کرنے کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے آپ کی نالج میں؟ جی بارڈر کے اوپر کچھ جگہوں پہ ڈچ بنائی جاتی ہے، کچھ جگہ افغانستان کے ساتھ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہمارے افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، ہمارا بردر کنٹری ہے، تو اس کو ہم نے وہ ریلیشنز بھی مینٹین کرنے ہیں اور دہشت گردی کو بھی روکنا ہے، تو ہم نے بیلنس ٹرائی کرنا ہے۔ ہم اگر وہ ہوسٹائل ہوتا ہے جس طرح انڈیا ہے، پھر تو ہم اس کو اور طریقے سے ٹریٹ کرتے نا، لیکن ہمارے پاس اور بہت سارے طریقے، ان کی ٹریڈ جاتی ہے تو ہم ان کو انسینٹیو دے کے بجائے کہ ان کو کورس کریں، ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتے ہیں، ہم بارڈر کو مینج کریں۔ لیکن we will have to make one thing clear to everybody کہ پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر کوئی پاکستان پہ حملہ کرے گا تو ہم اس کو جواب دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا ارشاد عارف صاحب چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، آپ بھی میرا جو بیسک سوال، جو مین سوال ہے جو میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ اگر ہمارے افغانستان سے تعلقات بہتر نہیں ہوتے تو صورتحال بہتر ہوتی دکھائی نہیں دیتی، آپ کا جواب ہاں میں ہے یا نہ میں ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تعلقات کا بہتر ہونا تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر بہتر نہ ہو تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنا دفاع نہ کریں۔ اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ ہم دفاعی جنگ میں کامیاب ہو سکتے ہیں یا جارحانہ پالیسی ہمارے فائدے میں۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے انڈیا کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے، جب تک ہم اس جنگ کو اپنی سرحدوں سے نکال کے باہر نہیں پھینک دیں گے، ان کی سرحدوں میں نہیں دھکیل دیں گے، سفارتی سطح پر بھی اور دوسری سیاسی سطح پر بھی اور دفاعی سطح پر بھی، اس وقت تک یہ لڑائی ہوتی رہے گی اور ہم رونا روتے رہیں گے۔ ہمیں جارحانہ پالیسی اختیار کرنی چاہیے۔ ممبئی کا واقعہ ہوا، کئی سال سے وہ اس ڈرم کو پیٹ رہا ہے، لیکن کئی ممبئی کے واقعات یہاں ہو چکے ہیں، ہم اس کے بعد 2 دن بولتے ہیں، تیسرے دن خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمیں مسلسل اس معاملے کو یعنی میڈیا پر اٹھانا چاہیے، سفارتی سطح پر اٹھانا چاہیے، دوستوں کے سامنے اٹھانا چاہیے،
اور اس ड्रम को पीटते रहना चाहिए और इस जंग को बाहर धकेल देना चाहिए, फिर हम कामयाब हो सकते हैं। आपने भी की, ब्रिगेडियर नादिर मीर साहब ने भी वही बात की कि फोरम्स पे उठाना चाहिए, मुख्तलिफ फोरम्स पे उठाना चाहिए बात को, और सही तरीके से तरीक़ाकार जो है उन्होंने कहा कि बेशक आप कहते रहें कि हम हर फोरम पे आवाज उठा रहे हैं, लेकिन तरीक़ाकार जो है वो हमारा सही होना चाहिए। लेकिन आज जो वाकया पेश आया उसमें जो बात हमारे सामने अच्छी सामने आई वो ये है कि पाक फौज के जवान जिन्होंने अपनी जुर्रत और बहादुरी का जो एक बार फिर सबूत दिया, हमारी अवाम उसने भी यकजहती का सबूत दिया। हमने देखा कि हमारी मिलिट्री और सियासी क़यादत जो है वो भी हमें एक पेज पर नजर आई। हाँ, बड़े बड़े हमले नहीं हो रहे, लेकिन छोटे छोटे हमले जो हैं इनको भी अब काबू करना बहुत ज़रूरी हो गया है, और इसके बगैर जो है हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।